बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद हसन वर्क, चेयरमैन हॉटेक्स बार अकेडमी आप भाइयों से मुखातिब हूँ। इस वीडियो का जो बुनियादी टॉपिक है हमारा, वो बिल्डर्स और डेवलपर से मुतल्लिक जो हुकूमत ने एक एमनेस्टी या एक रॉयती स्कीम दी हुई है, उसके मुतल्लिक जो अभी 19 जनवरी को एक तरमीमी आर्डिनेंस आया है, उसमें आने वाली तब्दीलियों से आगाह करना है। जैसे कि मेरे सब भाइयों को इल्म है कि सदर मोहतरम हुकूमत पाकिस्तान, उन्होंने जो है 17 अप्रैल 2020 को एक टैक्स लॉज अमेंडेड ऑर्डिनेंस 2020 जारी किया था, जिसके तहत बाकी तो तरामीम कुछ और भी थी, लेकिन जो इनकम टैक्स से रेलिवेंट उन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन 100D इंसर्ट किया और एक 11th शेड्यूल इंसर्ट किया 100D के रेफरेंस से, जो उसके अंदर रूल्स बनाए गए। तो उसके अंदर उन्होंने ट्रेडर्स और बिल्डर्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो रायतें थी, जो उसका तरीक़ाकार था, जो उसमें टैक्सेस थे, वो सारे उन्होंने उसके अंदर बयान किए थे। इस जो ऑर्डिनेंस को जो फिर अप्रूव किया गया वो फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर, फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर ये जो सेक्शन था 100D और 11th शेड्यूल, इसको बाकायदा तौर पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए एमनेस्टी का यानी कि ऑर्डिनेंस का पार्ट बना दिया गया। इस ऑर्डिनेंस की जो इस एक्ट के अंदर जो दी गई मुद्दत थी किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने और रजिस्टर्ड करवाने की, वो 31 दिसंबर 2020 थी। इसकी शराइत के ऊपर हम ऑलरेडी एक बड़ा डिटेल जो उसके अंदर ओरिजिनल ऑर्डिनेंस और जो फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर इसके अंदर वो उसको इंसर्ट किया गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर, उसके ऊपर हम एक बड़ी डिटेल एक मैसेज वो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग दे चुके हैं। और जो दोस्त अगर उन्होंने पहले वो नहीं देखी, वो देखना चाहें तो लॉ टैक्स बार अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये जो है वो तो सारी जो डिटेल है वॉइस नोट की सूरत में एक प्रॉपर उसके ऊपर मुकम्मल ये चीज़ मौजूद है। इस आज के टॉपिक के अंदर हम जो उसके अंदर सिर्फ जो तरामीम आई हैं उसके ऊपर बात करेंगे और इसको आपने उन जो ओरिजिनल स्कीम है उसके साथ मिला के पढ़ेंगे, और जिन दोस्तों ने वो पढ़ी या सुनी हुई है उनको मेरी आज की बातें उम्मीद है आसानी से साथ समझ आ जाएंगी। पहली तो गुजारिश ये है कि जो अभी ऑर्डिनेंस आया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स अमेंडेड ऑर्डिनेंस 2021, ये 19 जनवरी 2021 को आया है। अब 31 दिसंबर 2020 को पिछले कानून की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, जो उसमें टाइम गिवन था कि आपने नया प्रोजेक्ट या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को अगर आपने स्कीम के अंदर रजिस्टर करवाना है तो उसकी जो है मुद्दत ख़त्म हो चुकी हुई है, और ये जारी हुआ है 19 जनवरी 2021 को। तो इसके अंदर पहली तो बात यह है कि इसको जो एनफोर्स किया है वो उन्होंने इसको जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव 1 जनवरी 2021 से किया है, ताकि जो 19 दिन का गैप था दोनों वो यानी कि उस ला के ख़त्म होने में और नए ला के आने में, इसको उन्होंने वो कवर किया है और उसको एप्लीकेबल 1 जनवरी 2021 से किया है। दूसरी बात, वो प्रोजेक्ट जो आपने जारी शुदा प्रोजेक्ट थे, जो ना मुकम्मल प्रोजेक्ट थे, या अगर आपने जो नया प्रोजेक्ट जारी करना अपना रजिस्टर्ड करवाना है, उसके तहत पहले मुद्दत थी कि आपने सितंबर 2022 तक उसको मुकम्मल करना है। मुकम्मल की क्या शराइत है वो उस ऑर्डिनेंस में उस हम वीडियो में पहले बयान कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो वहाँ पे हमने ऑलरेडी की हुई हैं। तो उसको जो डेट है मुकम्मल करने की वो सितंबर 2022 से बढ़ाकर सितंबर 2023 कर दी गई है। इसी तरह लेकिन एक ये चीज़ में रखिएगा कि जो शख्स, ये आपको पता है कि उस एमनेस्टी के अंदर ये अवेलेबिलिटी थी कि इस स्कीम के तहत बने घर को, ये स्कीम के तहत बने प्लॉट को अगर कोई नया शख्स थर्ड पर्सन भी खरीदता है तो उसको भी सेक्शन 111 से इस्तिस्ना हासिल होगा। उसके लिए जो मुद्दत थी वो ज़हन में रखिएगा कि वो मार्च 2023 तक है, यानी कि जो आपने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है वो तो सितंबर 2023 तक है, लेकिन मार्च 2023 तक लाजम है उस शख्स के लिए सेक्शन 111 से इस्तिस्ना के लिए जो न्यू बायर है, तो वो मार्च 2023 तक आपसे वो जगह या वो बिल्डिंग या वो अपार्टमेंट या वो जो भी उसकी नेचर हो वो बाय करेगा, तो तब उसको सेक्शन 111 से इस्तिस्ना मिलेगा। अगर वो मार्च 23 के बाद वो चीज़ बाय करेगा तो उसको सेक्शन 111 से इस्तिस्ना नहीं मिलेगा।
اس کے ساتھ اس کے اندر جو ہے چونکہ اب احساس ہے کہ یہ اسکیم جب ایکسٹینڈ ہوئی ہے تو ٹیکس ایئر 2020 مکمل طور پر گزر چکا ہوا ہے. پہلے یہ چونکہ اپریل 2019 میں اسکیم آئی تھی تب ابھی ٹیکس ایئر 2020 باقی تھا, تو تب یہ کہا گیا تھا کہ جب آپ کسی نامکمل پروجیکٹ کو اسکیم میں آپ رجسٹرڈ کروائیں گے تو آپ نے 2019 تک کے جو اس کے اکاؤنٹس ہیں, جو 2019 تک کو جتنے % مکمل ہو گیا ہوا ہے اس کے ٹیکس چیزوں معاملات کو پچھلے لا کے تحت ڈیل کریں گے, اور اس کے بعد والی جو اس کے اندر ڈیولپمنٹس ہیں, پروگرس ہے اس کی, وہ بطور بلڈر امپرومنٹ ہے, وہ چیزیں معاملات ہیں, ان کو آپ نئے لا کے تحت وہ ڈیل کریں گے. اب انہوں نے کہا کہ اگر آپ نامکمل پروجیکٹ کو اسکیم میں لاتے ہیں تو 2019 اور 2020 دونوں سالوں کے لیے سابقہ قانون لاگو ہوگا, لیکن جو اس سے آگے 2020 کے بعد ہونے والی ڈیولپمنٹ یا اس کے اوپر امپرومنٹ ہے یا بلڈنگ بنی تو اس کے اوپر جو آپ کا ہے وہ نیا قانون لاگو ہوگا. ایک اور اس میں بڑی ٹیکنیکل ترمیم آئی ہے جس کو بڑے غور سے دیکھنا لازم ہے. جو پروجیکٹ رجسٹرڈ کروانے کی ترمیم ہے اس کا پہلے ایکٹ میں جو IRIS ویب پہ ہم نے رجسٹرڈ کروانی تھی, اس کا پہلے سیکشن 100D کے اندر ذکر موجود نہیں تھا. اس کا ذکر صرف 11 شیڈول کے اندر رول 3 میں موجود تھا. اب دونوں جگہ پہ اس کو ترمیم کیا گیا, لیکن ترمیم بڑا ہی ٹیکنیکل کیا گیا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سیکشن 100D سب سیکشن 3 سب سیکشن C, اس میں کہا گیا ہے کہ جس شخص نے اس اسکیم کے تحت اپنا پروجیکٹ رجسٹرڈ کروانا ہے اس نے 30 جون 2021 تک اس کو FBR کی ویب سائٹ IRIS کے ویب کے اوپر جا کے اس کو رجسٹرڈ کروانا ہے. اگر وہ اس کو 30 جون 2021 تک رجسٹرڈ کروائے گا تو اس کو سیکشن 111 سے استثناء حاصل ہوگا. لیکن رول 3 کے اندر ایک تو اسی چیز کو ایک پروائزو کی شکل میں داخل کیا گیا ہے اس آرڈیننس کے تحت, پلس اس میں ایک اور بات کہی گئی ہے. رول 3 میں یہ بھی امینڈمنٹ آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو 31 دسمبر 2021 تک بھی رجسٹرڈ کروا لیں, یعنی کہ ایک طرف مدت ہے اس کو رجسٹرڈ کروانے کی 30 جون 2021, اس میں آپ کو پوری اسکیم کا ہر فائدہ سیکشن 111 ود ہولڈنگ ریڈیوس ٹیکس ریٹ یا ادر جو بھی بینیفٹ ہے وہ سارے ملیں گے. لیکن اگر آپ اس کو 30 جون تک 2021 تک رجسٹرڈ نہیں کروا سکے اور آپ اس کو جا کے 31 دسمبر 2021 تک رجسٹرڈ کرواتے ہیں تو تب بھی آپ کو اس اسکیم کے تمام فوائد ملیں گے ما سوائے سیکشن 111 کے. آپ کو اس کا سورس آف انویسٹمنٹ, سورس آف انکم وہ ایکسپلین کرنا پڑے گا, اس پہ کوئی ٹیکس بنتا تو دینا پڑے گا, لیکن پھر بھی اس کے جو باقی فوائد ہیں جو ود ہولڈنگ سے استثناء ہے, ریڈیوس ریٹ ہے یا کوئی ڈاکومنٹیشن, جو باقی اس کے اسکیم کے فوائد ہیں وہ مل جائیں گے. لیکن آپ کو اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ لازماً وہ 111 کے ریفرنس سے اپنے جو سورسز ہیں وہ ایکسپلین کرنے پڑیں گے. اس کے لیے میں نے پہلے گزارش کی کہ آپ کو سیکشن 100D سب سیکشن 3 سب سیکشن C اور 11 شیڈول کا رول 3 اور ان کے اندر یہ جو اس آرڈیننس کے تحت ترمیم آئی ہے اس کو بڑے بغور دیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دونوں مدت کے اندر اب اس ٹائم فرق ہے, اور اکارڈنگلی آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اگر اسکیم کو پوری مکمل طریقے سے آپ نے حاصل کرنا ہے تو 30 جون 2021 تک رجسٹرڈ کروائیں. اس کے بعد آپ اس کو باقی فوائد تو لیں گے 31 دسمبر 2021 تک, لیکن آپ اس کے اوپر جو ہے وہ سیکشن 111 کا استثناء حاصل نہیں کر سکیں گے. ایسی ہی بات ہے کہ جو جون 2021 تک خریدے گئے پلاٹ ہیں, پہلے اس میں یہ مدت کا تعین نہیں تھا کہ جو آپ نے نیا پلاٹ شروع کیا, جو آپ نے نیا پلاٹ جو ہے اس کو جب آپ نے نقشہ بھی بنوا لیا IRS ویب پہ, آپ نے اس کو وہ رجسٹر بھی کروا لیا, تو آپ نے اس کو شروع کب کرنا ہے. کیونکہ پہلے یہ تھا کہ آپ کی تکمیل کی مدت کا تو ذکر تھا کہ آپ نے ستمبر 2022 جس کو بڑھا کے ستمبر 2023 کر دیا گیا کہ تکمیل کا ذکر تو تھا, لیکن یہ ذکر نہیں تھا کہ جو نیا پروجیکٹ آپ نے بنانا ہے اس کو آپ نے ویب پہ رجسٹر کروانے کے بعد بھی کم از کم کس وقت میں سٹارٹ کرنا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر 2021 تک آپ نے جو بھی نیا پروجیکٹ آپ نے لانچ کرنا ہے اس کو آپ نے 31 دسمبر 2021 تک اس پہ آپ نے تعمیر ڈیولپمنٹ چیزوں کا سٹارٹ کرنا ہے. یہ بھی جو ہے وہ ایک نئی چیز آئی ہے اس آرڈیننس کے اندر. اسی کے تحت جو ہے کہ وہ جو نامکمل پروجیکٹ ہیں
ان کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے جو ہے پہلی تو بات انہوں نے کہا کہ جی نامکمل پروجیکٹ وہ شمار ہوگا جو 17/4/2020 کے وقت جب پہلا آرڈیننس آیا تھا، ٹیکس لاز امینڈڈ آرڈیننس 2020 آیا تھا 17 اپریل 2020 کو، تو انہوں نے کہا جی جو اس سے پہلے سے جاری شدہ پروجیکٹ ہیں وہ نامکمل پروجیکٹ تصور ہوں گے۔ وہ تمام پروجیکٹ جو 17 اپریل 2020 کے بعد شروع ہوئے، رجسٹرڈ ہوئے اور وہ ابھی تک جو ہے وہ 31 دسمبر 2021 تک آپ ان کو رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں، تو یہ ٹیکنیکلی نئے پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کو یہ شمار ہوں گے۔ جو نامکمل پروجیکٹ 17 اپریل سے پہلے والے ہیں ان کے لیے آپ کو 11 شیڈول کے تحت رجسٹرڈ بھی ہونا ہے، اور رجسٹریشن کے ٹائم کے اوپر آپ نے اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ اس کی جو پرسنٹیج ہے کہ وہ کتنے پرسنٹ آپ کا مکمل ہو گیا ہوا ہے اور کتنے پرسنٹ آپ کا بھی باقی ہے، وہ ساری ڈیٹیل آپ نے ٹیکنیکل مہیا کرنی ہے۔ پرانی جتنے پرسنٹ وہ مکمل ہو گیا ہوا ہے اس پہ پرانا لا لگے گا، اور جتنے پرسنٹ وہ باقی ہے اس کے اوپر وہ نیا لا لگے گا۔ ایسے جو پروجیکٹ کی تکمیل کی مدت ہے اس کو پہلے ٹیکس ادائیگی کے لیے دوست جانتے ہیں کہ وہاں پہ سیکشن 147 کا بھی ذکر ہے کہ آپ نے ایڈوانس ٹیکس وہ جو ہے ہر سہ-ماہی میں وہ بھی قسطوں کے ساتھ دینا ہے، تو پہلے اس کے لیے مدت تھی 2.5 سال کی، اس کو بڑھا کے 3.5 سال کیا گیا کہ اب آپ نے پروجیکٹ کی جب آپ بتائیں گے کہ یہ اپروکسیمیٹلی کب مکمل ہوگا تو آپ اس کے جو ٹیکسیشن ہے اس کو 3.5 سال میں تقسیم کر کے اکارڈنگلی آپ اس کو سیکشن 147 کے تحت یا سیکشن 137(2) ود ریٹرن اپنی وہ آپ پے کریں گے تو آپ اپنی اس مدت کو وہ بڑھا سکتے ہیں۔ ایسے جو ایگزسٹنگ انکمپلیٹ پروجیکٹ ہیں ان کے ٹیکس ادائیگی کے لیے پہلے مدت تھی 2 سال کی، مدت تھی 3 سال تھی کی، اور اس کو بڑھا کے اب 4 سال کر دیا گیا۔ اب ٹیکس 2020 سے لے کے 2023 تک آپ اپنے اس پروجیکٹ کو کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ جی یہ اتنے سالوں میں مکمل ہوگا، اور اس کی جو ڈیو ٹیکسیشن ہے اس کو 4 سالوں میں آپ ٹیکنیکلی اس کو ادا کریں گے، عطا کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو نیکسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو نئے پارٹنر ہیں جو فرم میں کسی میں جوائن کریں یا پی وی ٹی میں جوائن کریں ماسوائے جو وراثت کے تحت آئے، تو وہ آپ کو اگر تو 30 جون 2021 تک آپ اس میں ایڈ ہوتے ہیں تو آپ کو سیکشن 111 کا فائدہ ان پارٹنرز کو، ان لوگوں کو ملے گا۔ ادروائز اس کے بعد لوگ ایڈ ہوتے ہیں تو ان کو 30 جون 2021 کے بعد تو پروجیکٹ تو چلتا رہے گا، پروجیکٹ کے باقی فوائد تو ملیں گے، لیکن ان جو حصہ داران یا شیئر ہولڈرز ہیں ان کو ٹیکنیکلی اس کے اوپر سیکشن 111 کا استثناء نہیں ملے گا۔ ہاں اگر کسی کو یہ جو شیئرز ہیں یہ بطور وراثت ملتے ہیں تو پھر اس کو وہ پروجیکٹ پہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وراثت ویسے بھی ہمیں سب دوستوں کو اندازہ ہے کہ وراثت ٹیکسیبل نہیں ہوتی، تو وہ وراثت کی حد تک اس کا وہ شیئر ہولڈنگ ہو سکتی ہے، نئے حصہ دار بھی آ سکتے ہیں، لیکن 30 جون 2021 کے بعد آنے والے حصہ داران کو سیکشن 111 کا استثناء نہیں ملے گا۔ پھر اس جو فنانس آرڈیننس آیا ہے، انکم ٹیکس آرڈیننس آیا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک اور جو چیز جس کا تعین کیا گیا ہے، پہلے یہ تھا کہ اگر 31 دسمبر 2020 تک اگر آپ کو اپروول نہیں ملی تو آپ ایف بی آر کو اپروچ کر کے اس کی عارضی اپروول سے مراد جو آپ نے ایل ڈی اے سے، سی ڈی اے سے، کے ڈی اے سے یا کسی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے جو ریگولیٹ کرتی ہے آپ کے اس ایریا کو، اس سے اپنے بلڈنگ بنانے کی وہ لینی تھی اپنی اپروول، تو وہ نہیں ملی تو آپ ایف بی آر کو اپروچ کر کے اس کی عارضی اپروول لے سکتے تھے۔ اس کے اندر یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ آپ کی اپروول اپلائی کیے 31 دسمبر 2021 سے پہلے کم از کم 1 مہینہ گزر گیا ہو۔ اگر آپ نے 1 مہینہ پہلے اپلائی کی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ 30 دسمبر کو اس کو اپلائی کریں اور 31 کو ایف بی آر کے پاس چلے جائیں کہ جی ہمارے ابھی ہم نے جو پروجیکٹ بنانا ہے اس کی اپروول نہیں ملی، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کم از کم 1 مہینہ پہلے اس کو اپلائی کیا ہو اور ڈیو ٹو اینی ٹیکنیکلٹی آپ کو وہ اپروول نہیں ملی یا آپ کا اپروول انڈر پروسیس ہے تو تب آپ ایف بی آر سے اس کا عارضی استثناء لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو 100D میں آئی آر ایس ویب پر 30 جون 2021 تک
جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونا ہے آپ نے. اس کے تحت آپ کو اپنے وہ تمام فوائد ملیں گے جو سیکشن 111 کے ود ہولڈنگ کے اور جو اس پوری اسکیم کے, یعنی کہ یہ اسکیم اس طرح ہی اپلیکیبل ہوگی, اس طرح ہی مکمل ہوگی کہ جیسے آپ نے اپریل 17 کے بعد, اپریل 2020 کے بعد آپ نے اسکیم کو اڈاپٹ کیا تو آپ کو اس طرح اس کے تمام فوائد ملیں گے. اچھا, اسی ایکٹ کے اندر ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ یہ تو ہے جو ہمارے بلڈر ڈیولپر کی حد تک اس فنانس آرڈیننس کے اندر, امینڈڈ آرڈیننس کے اندر جو ہمارے وہ ترمیم آئی ہے انکم ٹیکس امینڈڈ آرڈیننس 2021 کے اندر, اس کے اندر ایک اور ٹیکنیکلٹی بھی آئی ہے جو اس عموم کے اندر شاید دوستوں کی نظر سے گزری ہے کہ نہیں گزری. دوستوں کو یاد ہوگا کہ فنانس ایکٹ 2020 کے اندر سیکشن 120 کے اندر ایک سب سیکشن انسرٹ کیا گیا تھا, سیکشن 2A, 2 کیپیٹل اے, سیکشن 120 کے اندر. سیکشن 120 میرے دوست سمجھتے ہیں جو سارے ماشاءاللہ ٹیکس پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم جو بھی انکم ریٹرن فائل کرتے ہیں تو وہ ڈیمڈ اسیسمنٹ ہوتی ہے کمشنر کی طرف سے انڈر سیکشن 120, سیکشن 120. تو اس فنانس ایکٹ 2020 کے اندر انہوں نے کہا تھا یہ سیکشن 2A اس میں انسرٹ کر کے کہ آپ جو بھی ریٹرن فائل کریں گے اس کو ہم سسٹم پہ آٹومیٹک چیک کریں گے, ریپلیکیٹ کریں گے, جو آپ کے ایڈوانس ٹیکس انفارمیشن FBR کے پاس اویلیبل ہے اس کے ساتھ اس کو میچ کریں گے, اس کو ٹیلی کریں گے. اگر وہ اس کے مطابق پوری ہوئی اور آپ کو 6 ماہ تک آپ کو کوئی نوٹس جاری نہیں ہوا تو تب وہ آپ کی ریٹرن ویلڈ اور ڈیمڈ اسیسمنٹ تصور کی جائے گی. اور اگر آپ کو کوئی نوٹس جاری ہو گیا سسٹم کی طرف سے کہ جی آپ نے فلاں ٹیکس کلیم نہیں کیا, فلاں چیز ڈکلیئر نہیں کی, آپ نے فلاں ایکسپنس کو چھپایا ہے, تو اس کو آپ کو اپنی ریٹرن کو جو ہے وہ ایکسپلین یا ریوائز یا اس کو وہ پراپر رپلائی کرنا پڑے گا. اگر سیٹسفیکٹری ہوا تو پھر آپ کی ریٹرن ڈیمڈ اسیسمنٹ بنے گی, ادروائز وہ اسیسمنٹ نہیں بنے گی اور وہ ریٹرن ریجیکٹ ہو جائے گی. یہ دوستوں کا علم بھی ہے, ابھی انہوں نے پچھلے سال 2017, 18, 19 کے سیکشن 176 کے آلموسٹ FBR نے کچھ 4 لاکھ کے قریب جو نوٹسز ہیں وہ جاری کی ہیں. انہوں نے جو ایک نئی اپنی اپلیکیشن بنائی ہے ٹیکس رے کے نام سے, اس کے اندر جو ان کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے انہوں نے ریپلیکیٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر انہوں نے انحصار کرتے ہوئے یہ ایک نئی جو ہے یہ 176 کے نوٹسز ڈالے. یہ اسی کا تسلسل تھے اور اس نے باقاعدہ لیگلی ٹیکنیکلی اپلیکیبل ہونا تھا سن 2020 سے. یعنی کہ ٹیکس 2020 کی جو ہم ریٹرن فائل کی ہے اس نے بیسیکلی سیکشن 2A سے گزر کے اس پیریڈ کو 6 ماہ اس کو گزار کے تو اس نے ٹیکنیکلی ریٹرن بننا تھا اگر اس کو نوٹس جاری نہیں ہوتا. اگر نوٹس جاری ہوتا تو اس کو پہلے جواب دینا, اس کو دوبارہ اس کو ایڈجسٹ کرنا, اس کو دوبارہ سے وہ ڈاکومنٹ پرووائڈ کرنا, وہ چیزیں لازم تھی. اس جو ہمارا انکم ٹیکس امینڈڈ آرڈیننس 2021 آیا ہے 19/1 کو, اس کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے کہ سیکشن 2A کے آپریشن کو فی الوقت سسپینڈ, معطل کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ سیکشن اپلیکیبل ہوگا کب سے, جب بورڈ اس کے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کرے گا. پہلے تو وہ 1 جولائی 2020 سے لاگو ہو گیا تھا آٹومیٹک, تو اب انہوں نے کہا کہ جی یہ 1 جولائی 2020 سے لاگو نہیں ہے, یہ تب لاگو ہوگا جب بورڈ اس کے متعلق پراپر وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گا کہ کس تاریخ سے یہ سب سیکشن 2A جو اپلیکیبل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الوقت وہ پرانی پوزیشن بحال ہو چکی ہے. ٹیکس ایئر 2020 کی جو ریٹرن ہم آلریڈی فائل کر چکے ہیں وہ ڈیمڈ اسیسمنٹ ہے کہ اگر ہمیں شارٹ ڈاکومنٹ کا سیکشن 120(3) کا, وہ پہلے بھی آتے ہوتے تھے, آ سکتے تھے, اگر سیکشن 120(3) کا ہمیں کوئی نوٹس نہیں آتا تو تب تک وہ ہماری ریٹرن وہ ویلڈ ریٹرن ہے, ڈیمڈ اسیسمنٹ ہے اور وہ ایسے ہی ہے جیسے کمشنر نے خود جاری کی. یہ وہ چند ترامیم تھی جو انکم ٹیکس امینڈڈ آرڈیننس 2021 کے تحت وہ انکم ٹیکس قانون کے اندر وہ شامل کی گئی. آپ بھائیوں کی خدمت کے لیے میں نے کوشش کی کہ اس کو تھوڑا الیبوریٹ کروں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.